जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर TV8 न्यूज़ इस्लामाबाद से। नाजरीन, आज हमारे साथ मुल्क की एक मायनाज शख्सियत मौजूद हैं जो अपने वक्त के मायनाज वकील रह चुके हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस अब्दुल वहीद सदीकी साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने TV8 न्यूज़ को टाइम दिया। शुक्रिया, मेहरबानी। जसब, आपका पूरा नाम क्या है और आपकी जाए पैदाइश क्या है? काजी अब्दुल वहीद सिद्दीकी नाम है और जाए पैदाइश लाड़काने का शहर। जसब, इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? इब्तदाई तालीम मैंने मक्के शरीफ से हासिल की। 5 साल की उम्र में भेजा गया था। 15 साल की उम्र में आलिम दीन बनकर वापस आया। मक्के शरीफ के मदरसा सोलतिया से। तो क्या आप हाफिज कुरान भी हैं? नहीं। आपने पहली नौकरी किस उम्र में और कब और क्या नौकरी की? 15 साल की उम्र में हैदराबाद सिंध की एक मस्जिद थी, उसमें 80 रुपया महीना तनख्वाह पे नौकरी की। वहाँ पे क्या जॉब थी आपकी? मस्जिद का ख्याल कर रखना, 5 वक्त नमाज पढ़ाना, खतीब जुम्मे के दिन खुतबा देना, तकरीरें करना और तबलीग करना इस्लाम। पहली तनख्वाह क्या थी और पहली तनख्वाह के साथ आपने क्या किया? पहली तनख्वाह तो 80 रुपये महीना थी, मैंने बताया। जाहिर है कि अपने वालिद के हाथ में दे देता था हैदराबाद में। या जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर बने तो कभी रिश्वत ली? देखें कि जब एक आदमी गंद के तालाब में होता है, इनकम टैक्स तो गंद है और बुनियादी तौर पे इस्लाम के ही खिलाफ है। 1922 में इनकम टैक्स जब लगाई थी ब्रिटिश ने, बरतानिया ने, अंग्रेज के, उस वक्त भी देवबंद के उलमा ने यही फतवा दिया था कि इनकम टैक्स हराम, ये इस्लामी टैक्स ही नहीं है। लेकिन मैंने तो CSS में कर लिया ना, तो CSS के थ्रू, CSS यानी सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान। जी जी। तो मेरे नसीब में इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट आ गई। रह गया कि कभी रिश्वत ली। एक शख्स जो कि गैर इस्लामी फेल में मुब्तला हो, इनकम टैक्स बजाय खुद गैर इस्लामी गंदे गंदे कामों में हाथ डालने से गंद तो होता है। आपकी लाइफ जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर से प्रैक्टिकल शुरू हुई और फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट पे आके ख़त्म हुई। इस सारे अरसे में कोई ऐसा वाकया जो आप समझते हो कि ये नहीं होना चाहिए था, जो आपसे गलती हो गई है? हाँ, इनकम टैक्स अफसरी के ज़माने में, 20 साल की उम्र में मामू की बेटी हमीदा के साथ शादी हुई। उससे बच्चे भी होते चले गए। गलती यहाँ पर आकर हुई कि मैं ट्रांसफर होते होते रावलपिंडी में आ गया 1970 में इनकम टैक्स ऑफिसर होकर। रावलपिंडी में किसी गलत लड़की को दिल में बैठा, जिसके नतीजे में मेरी बीवी नाराज हो। मेरी बीवी को बहन बना रखा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खासुल खास और मुलाजिम नूर मोहम्मद मुगल उर्फ नूरा ने। तो गलती यहाँ हुई कि नूर मोहम्मद मुगल के सामने वो रोती थी। मेरी बीवी, सच्ची साफ बीवी, मामू की लड़की, रोती थी। तो नूरा ने मुझे, उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क का वजीर आजम था, नूरा ने मुझे बुला भेजा, मैं चला गया। उसने मुझे इस बात पर थप्पड़ मार लिया तो मैंने भी वापस उसको थप्पड़ मारा। ये दूसरा जो थप्पड़ उसको मैंने मारा, तो उसके साथ तो सिक्योरिटी भी थी, सिक्योरिटी के लोग भी थे। ये जो मैंने थप्पड़ मारा, मुझे बुनियादी तौर पर सब्र करना चाहिए था। इतना मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर था, क्या था, कुछ भी नहीं था उनके मुकाबले में। ये जो थप्पड़ मारा ये मेरे गले में पड़ गया।
یعنی یہ واقعہ آپ کو یاد رہا ہے؟ وہ میرے گلے میں پڑ گیا. فی الحال پھر وہ میری بیوی آ گئی. اس سے کچھ نقصان بھی ہوا یا صرف تھپڑ کا اس سے کوئی آپ کو بہت نقصان ہوا. کیا نقصان تب ہوا؟ میری زندگی کا سارا نظام ہی بدل گیا. اب میری جیلیں شروع ہو جاتی ہیں. میری یہی بیوی وجہ نے صلح کرا دی لیکن اس نے دل میں صلح نہیں کی. نورا نے فی الحال تو چلا گیا. اس کے 2 دن کے بعد فیڈرل سیکورٹی فورس کے لوگ جو بھٹو نے اپنے لیے بنا رکھی تھی سادہ کپڑوں میں آ کے میرے گھر سے نکال کے مار مور کے اور لے گئے اور میرے خلاف پہلا مقدمہ تھانہ ڈی ڈویژن راولپنڈی میں بنا کہ میں نے کتائی گلی میں جا کر جو راولپنڈی کا ریڈ لائٹ ایریا تھا وہاں جا کر ایک کنجری پر گولی لگائی جو اسے نہیں لگی. وہ کیا واقعہ تھا جسٹس صاحب کہ آپ نے وہ واقعی کسی کو گولی چلائی تھی؟ آپ نے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا, جھوٹا مقدمہ تھا واضح طور پہ. میں کتائی گلی یعنی آپ نے کسی کو وہاں پہ گولی نہیں ماری تھی؟ جا کے نہیں ماری تھی. جھوٹا چلائی بھی نہیں تھی؟ پہلا جھوٹا مقدمہ یہ بنا. جب ضمانت ہوئی تو دوسرا جھوٹا مقدمہ میاں والی میں بنا. اس میں تو مجھے جیل میں ڈال دیا نا. پاکستان بننے سے اب تک کون سی سیاسی شخصیت ہے جو آپ کو اچھی لگی اور کیوں؟ مجھے تو عمران خان اچھا لگا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ شروع سے ملک کو بچانا چاہتا ہے اور اگرچہ اپنے دور حکومت میں اس نے وہ کام نہیں کیا کہ جس کی بات کرتا تھا, اس کے باوجود بھی اب وہ توبہ طائب ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں صحیح اسلامی نظام آئے اور مدینے والی ریاست بنے اور وہ بنائے گا. کبھی کسی سیاسی شخصیت کے زیر عتاب آئے؟ جی, ذوالفقار علی بھٹو کے زیر عتاب بھی آیا. اس کے دور میں 72 مقدمات میرے خلاف بن گئے وہ نورا کی وجہ سے. میاں والی میں بھی مقدمہ بنا کہ میں نے 4.5 روپے کی جیب تراشی کی ہے. عدلیہ کے پیشے کو کیوں اور کب منتخب کیا؟ جب میری جیلیں سے جان چھوٹی تو میں نے کراچی میں وکالت شروع کر دی, وکیل بن گیا. کون سے سن میں؟ کچھ میری بڑھاپے کی وجہ سے یادداشتیں بھی ادھر ادھر ہو گئی ہیں. میاں والی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی تھا جو آپ کے خلاف ایک مرغی چوری کا مقدمہ درج کر دیا. جی ہاں, وہ کیا وجہ تھی؟ وہ جب راولپنڈی کے مقدمات میں میری ضمانت ہو گئی تو میاں والی میں لے گئے, وہاں پہ مرغی چوری کا مقدمہ بنا دیا. اس وقت آپ کسی گورنمنٹ جاب پہ تھے یا کوئی بھی جاب آپ کے پاس نہیں تھا؟ میں تو گورنمنٹ جاب کھو بیٹھا نا, انکم ٹیکس آفیسر کھو بیٹھا, وہ تو انہوں نے ختم کر دی. اس میں مرغی چوری کا کس نے یہ مقدمہ درج کرایا اور اس میں کتنی آپ کتنا عرصہ جیل میں رہے؟ ہاں, مرغی چوری کا مقدمہ کرایا نورا نے, بھٹو نے, اور میں 6 ماہ محض کمرے میں رہا. محض کمرہ وہ کمرہ ہے کہ جس میں سیاسی لوگوں کو رکھا جاتا ہے. جیل سپریڈنٹ آتا تھا میرے پاس, وہ میرے علوم سے فائدہ حاصل کرتا تھا. اس کا بیٹا CSS کی تیاری کر رہا تھا, اس نے میرے حوالے CSS کو پڑھاؤ, اور اس نے کہا کہ اگر یہ محض کمرے کی ہسٹری ہے میاں والی سینٹرل یا تو یہاں سے جو لوگ گئے وہ مارے گئے, اور اگر بڑھے تو بڑے بڑے اردو پہ گئے. یہ محض کمرے کی اپنی ہسٹری ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے محض کمرہ کیا ہوتا ہے, اس کا کچھ محض کمرے کی ایک اصولی طور پہ اس میں رکھتے ہیں سیاسی لوگ, اور سیاسی بھی بڑے سیاسی لوگ جو کہ جن کو مروانا مقصد, جیسے کہ خان قیوم خان اس میں رہا, اور یہ جو ہے شیخ مجیب الرحمان جس نے بنگلہ دیش بنایا وہ اس میں پڑھا رہا, اور ان کے بھی تذکرے کرتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو بھی اس میں رہے؟ نہیں, وہ نہیں رہے. محض کمرے میں, اور بہت خطرناک محض کمرہ ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اگر نکل گئے یا تو یہاں سے نکلیں گے تو اسے پہلے یہیں آپ کو ختم کرا دیا جائے گا, مارے جائیں گے.
نہیں اگر نکلے تو کسی بڑے عہدے پہ ضرور جاؤ گے، کیونکہ محض کمرے کی ہسٹری ہے، تو یعنی کہ وی آئی پی عہدے آپ پہ نے جاؤ گے۔ آپ نے دوسرے لفظوں میں ماس کمرے کی ہسٹری بھی تبدیل کر دی کہ آپ بڑے عہدے پہ چلے گئے۔ ہاں بعد میں فیڈرل شریعت کورٹ کے آپ ایکٹنگ چیف جسٹس رہے یا صرف جسٹس تک ہی آپ نے ایز اے بطور جج وہاں پہ کام کیا؟ نہیں، تھوڑا سا عرصہ ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہا، یہ کون سے دور کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سال 1997-98۔ کتنا عرصہ رہے آپ چیف 3 جسٹس سال، فیڈرل شریعت 96 سے 99 تک 3 سال۔ ایکٹنگ چیف جسٹس رہے آپ؟ نہیں، جسٹس رہا، 2-4 دن ایکٹنگ بھی رہا۔ 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا کہ سود حرام ہے، جس کو وقت کے وزیر اعظم نے واپس لینے کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس کو پریشرائز کیا۔ اس وقت وہ وزیر اعظم کون تھا اور اس وقت کے چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ نے کیا جواب دیا ان کو؟ نواز شریف وزیر اعظم تھا، اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، بڑا طویل فیصلہ ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے کہ بینکنگ کا سود بھی سود ہی ہے، اسے آپ اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ تو نواز شریف نے اس چیف جسٹس کو بلا کے بڑا ذلیل کیا کہ تم نے ہمارے گلے میں مصیبت ڈال دی، ہمیں ناراض ہو گیا، امریکہ ناراض ہو گیا، تو ساری دنیا کے ساتھ تو سودی نظام چلتا ہے، ہم کیسے اس کو ختم کر سکتے؟ اس کو تو خیر ذلیل کر کے واپس کیا۔ پھر نواز شریف نے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے فیڈرل شریعت نہیں، سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں اس کے خلاف ڈال دیا اپیل، تاکہ فوری طور پہ عمل نہ کرنا پڑے۔ اس وقت بھی نواز شریف کی حکومت تھی اور آج بھی نواز شریف کی حکومت ہے، اور موجودہ حکومت نے سود کے حوالے سے دائر درخواست کو واپس لے لیا ہے، تو کیا یہ کوئی سیاسی چال ہے؟ جی ہاں، یہ سیاسی چال ہے کہ سود کے حوالے سے درخواست واپس نہیں لی ہے، سیاسی چال ہے کہ یہ اصل میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا، اس کا آئی تھی پھر واپس چلی گئی تھی سپریم کورٹ میں، کچھ غلطیاں تھیں ان کو درست کرنے کے لیے۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف پرانی غلطیوں کو سدھارنا چاہ رہا ہو تو اس نے اب یہ درخواست واپس لے لی؟ ایک وقت تھا کہ اس کی حمایت کر رہا تھا اور اب اس کو وہ درخواست کو واپس لے رہا ہے؟ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ نہیں، ابھی آپ نے کہا تھا کہ عمران خان نے پہلے تو غلط کام کیے، اب اس نے توبہ طائب کر لی ہے، تو توبہ طائب تو ہر شخص کر سکتا ہے، نواز شریف بھی کر سکتا ہے، صحیح تو ہے، کیا کہیں گے؟ اگر ایسا ہے تو بولے نا اپنے بھائی کو، یعنی ہمارا موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، بولے نا اس کو کہ ختم کرے، لیکن اسی طرح سے بینکیں چل رہی ہیں، اسی طرح سے نام رکھتے ہیں اسلامی بینک، لیکن حقیقت اسلامی نہیں ہوتا، جہاں سود ہوگا وہاں اسلام کہاں ہوگا۔ تو کیا یہ جو بینکوں نے لکھا ہوا ہے اسلامی بینکنگ، اور پھر وہ اس میں وہ منافع بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ لیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، تو اس کے لیے پھر جو فتوے دیے گئے ہیں، تو کیا یہ جو علماء دین ہے یہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہے؟ جسٹس تقی عثمانی کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں؟ جی، جسٹس تقی عثمانی نے میزان بینک کے لیے بھی اپنا فتویٰ دیا ہوا ہے، تو کیا سود تو ہے ہی حرام ہے، تو پھر یہ فتوے کیسے دے سود دیتے تو ہیں؟ قرآن مجید میں آیت ہے کہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے جی، سود، تو جسٹس تقی عثمانی نے جو ہے وہ یہ غلط کیا ہے، اس نے غلط دیا ہے، جسٹس تقی عثمانی نے بھی غلطی کی ہے۔ مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، ان میں سے کون سی جماعت کو آپ پسند کرتے ہیں؟ میں جماعت اسلامی کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی وجہ؟ اس کی وجہ ہے کہ ان میں دوسروں کی نسبت کیریکٹر بہتر پاتا ہوں، ان کا اخلاق زیادہ بہتر ہے۔ آپ بھی عالم دین ہیں اور آپ نے ابتدائی تعلیم سعودیہ سے بھی حاصل کی، عالم کو آپ کی نظر میں کیسا ہونا چاہیے؟ عالم دین کو عالم دین کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے،
جو علم اس نے حاصل کیا ہے وہ جو کتابوں سے حاصل کیا ہے وہ تو اچھی باتیں ہیں. ہیروئن اور اسلحے کا ایک بہت بڑا سمگلر تھا حاتم کرد، اس کا کیس آپ کے پاس بھی آیا تھا، اس حوالے سے آپ کو کوئی رشوت بھی آفر کی گئی تھی؟ جی، میں جب اس میں فیڈرل شریعت کورٹ میں جج تھا تو میری بینچ گئی کوئٹہ بلوچستان. جی وہاں پہ میرے سامنے کیس آ رہا تھا حاتم کرد کا. جی مجھے میرے چیف جسٹس نے اس انسٹرکشن کے ساتھ بھیجا تھا جو پرانے کیسز ہیں اور پینڈنگ تھی میں ان کو جلدی سے نمٹا دو پہلے. تو حاتم کرد کا سب سے پرانا تھا، 18 سال سے لنگرنگ کر رہا تھا، ہر دفعہ ایڈجرنمنٹ ہو جاتی تھی. جی جی تو آپ کو کوئی رشوت اس وقت دی گئی یا کہا گیا اس کے لیے کہ اس کیس جی کو؟ ہاں، وہ حاتم کرد کا وکیل تھا وہاں پر عبدالحفیظ پیرزادہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا خاص آدمی تھا جی اور وزیر قانون بھی رہا. تو وہ تھا کراچی میں. تو اس کے آدمی نے آ کر جھوٹ بولا کہ صاحب اس کا وکیل جو ہے وہ ہے کراچی میں تو ایڈجن کرو. میں نے کہا کہ 18 سال سے یہ کیس ایڈجن ہوتا چلا جا رہا ہے. مجھے پیچھے سے انسٹرکشن ہے میرے چیف جسٹس کی کہ پرانے کیسز کو نکال دو سب سے پہلے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ چلو اس کا کوئی اور وکیل لے آؤ. عبدالحفیظ نہیں آ پاتا تو کوئی اور وکیل لے آؤ. اچھا، دوسرے دن پہ چلا گیا. رات کو میں تو وہاں ٹھہرا ہوا تھا زرغون روڈ پہ گورنر ہاؤس کے سامنے جو گورنمنٹ گیسٹ ہاؤس ہے ٹھیک ہے. کوئٹہ میں. وہاں مجھے فون آیا. فون میں آیا کہ آپ کو ہم 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں، آپ کل اس کو ایڈجن کر دیں، درخواست دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا 1 کروڑ تو کیا 10 کروڑ بھی دو گے تو بھی نہیں لوں گا. اس پر مجھے کہا کہ آپ بہت بڑی بلا کے ساتھ آپ جو ہے وہ ٹھان رہے ہیں، آپ کو اس کی سزا ملے گی. پھر اس کے بعد کہا کہ 2 کروڑ کر دیتے ہیں ایڈجن کرو. کہنے لگے پھر آپ کو اس کی سزا ملے گی. میں نے کہا وہ سزا بھگت لوں گا لیکن 2 کروڑ نہیں لوں گا. ہاں 2 کروڑ نہیں لوں گا. نہیں. تو 2 کروڑ تک ہی تھا یا اس سے زیادہ بھی انہوں نے بتایا تھا؟ نہیں، پھر بڑھایا تھا اس کو بھی. 2 کروڑ سے بھی زیادہ کیا؟ مجھے رات میری حرام کر چلے، یہاں تک کہ میں نے ان سے کہا اتنا تنگ کیا کہ آپ کو 2 سے 3 کروڑ تک کی آفر بھی آئی اور وہ آپ نے ٹھکرا دی. جی. تو اس حوالے سے اس وقت کی حکومت یا اس وقت کے چیف جسٹس نے آپ کو کوئی انعام تو دیا ہوگا، تو وہ کیا تھا؟ وہ انعام بتا رہا ہوں نا، انعام تو انہوں نے دے دیا کہ دوسرے دن صبح کو وہاں کا ایک اخبار نکلتا ہے باخبر. جی اس کا مالک اکبر بھگتی تھا. اس باخبر اخبار میں آیا کہ جسٹس عبدالوحید صدیقی نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر ایک مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے تو عورت کو بھی حق ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں 4 شوہر رکھے. اب یہ جو اخبار میں تو دھوپ پڑ گئی فوری طور پہ. تو اس کے لیے آپ کے لیے کوئی پریشانی بنی؟ بہت پریشانی ہوئی نا کہ یہ چلا گیا معاملہ چیف جسٹس تھا اس وقت لاہور میں، اس کے ہاں. ادھر سے دوسرے دن وہ کوئٹہ کے سارے بڑے بڑے علماء وہ آ گئے کہ یہ ہمارے حوالے کرے تو ہمیں اس جج کا ٹکا بوکی کر دے. لیکن پھر فوری طور پہ چیف جسٹس نے گورنر کو لکھا، گورنر کو فون کیا کہ بابا اس کی جان بچاؤ، یہ تو مارا جائے گا. بڑا خطرناک قسم کا بیان دیا ہے فتویٰ. تو پھر ایئر فورس کے ہوائی جہاز میں مجھے نکالا گیا کوئٹہ سے اور سیدھا آ کے اسلام آباد میں چھوڑا. اسلامی بینکنگ کیا ہے اور کیا
سود جو اس میں اسلامی بینکنگ میں بتایا جاتا ہے کہ ہم سود نہیں لیتے، تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے کہ زہر اور تریاک ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. اسلامی سود یا اسلامی بینکنگ میں اگر سود ہے تو اسلامی کیسے ہو گیا؟ یہاں آپ زہر اور تریاک کو ایک جگہ ملا رہے ہیں، غلط ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے، جیسا کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے ایکٹنگ چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ بھی رہے، اور آپ نے کافی لمبا عرصہ ایز اے جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ بھی گزارا، تو اتنے بڑے عہدوں پہ رہنے کے باوجود عبد الوحید صدیقی 5 مرلے کے گھر میں کیوں ہے؟ ایک گندے نالے کے کنارے پہ 5 مرلے کے گھر میں. وجہ کہ میری پینشن روکی گئی، پینشن نہیں دی، جس کا مقدمہ کراچی میں میرا بیٹا، جو بڑا بیٹا وکیل ہے بہت بڑا، وہ چلا رہا ہے. نہ صرف میرا بلکہ تمام فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کو پینشنیں روکی گئیں. تو اگر وہ چل رہی ہوتی تو آج مجھے 12 لاکھ روپیہ مہینہ مل رہا ہوتا. جب پینشن بھی رک گئی، بچے بھی زیادہ ہو گئے، تو پھر کیا کرتا؟ مجبور ہو کر مجھے یہاں آ کے 5 مرلے کا گھر لینا پڑا. تو ابھی آپ کو پینشن نہیں مل رہی؟ نہیں مل رہی، وہ مقدمہ وہاں چل رہا ہے. یہ کیا قانونی کوئی کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا جسٹس ہے اور اس کو تنخواہ اس کو پینشن ملتی ہے قانون میں؟ جی، اس میں دستور پاکستان کے چیپٹر 3A میں ہے کہ جو رعایتیں ہائی کورٹ کے ججز کو ملیں گی، جن میں پینشن بھی شامل ہے، وہی رعایتیں وفاقی شریعت عدالت کے ججوں کو ملیں گی. لیکن ہائی کورٹ کے ججوں کو وہ رعایت دے دی گئی، ان کو مل رہی ہے. آپ عالم دین بھی ہیں، آپ کے پاس CSS کی ڈگری بھی ہے، آپ ایکٹنگ فیڈرل شریعت کورٹ کے جسٹس بھی رہے، چیف جسٹس بھی رہے. پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. پاکستان کیا اسلامی قوانین کے مطابق چلا ہے یا چلے گا، اور آنے والے وقت میں آپ اس کو کس جگہ دیکھتے ہیں؟ پاکستان قائد اعظم اگر زندہ رہتے تو شاید اسلامی قوانین پہ چل پڑتا. قائد اعظم کو ملا ہی 1 سال، وہ تو اپنے مہاجروں کے چکر میں پڑ گیا کہ مہاجر بڑی تیزی سے آئے. میں تو یہاں سے کا تھا، تو اب وہ بھی 1 سال کو ان کو TB کا مرض تھا، 1 سال میں وہ وفات پا گئے. دستور پاکستان میں اسلامی قوانین کو چلانے کے لیے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل بھی ہے، جس کا چیئرمین آج کل قبلہ صاحب ہیں. اسلامک آئیڈیا وہ دستور پاکستان اس مقصد سے کہ اسلامی قوانین چلیں، لیکن چلے نہیں. کیونکہ اسلامی قوانین چلتے ہیں تو رشوتیں بند ہوتی ہیں، بےایمانیاں بند ہوتی ہیں صحیح اسلامی قوانین میں. تو یہاں پہ تو سارے لوگ ہی چور آئے ہوئے ہیں، تو چوروں کو اسلامی قوانین کی ضرورت ہی نہیں، وہ مخلص نہیں ہے اسلام کے ساتھ. تو کیا پاکستان میں کبھی اسلامی قوانین نافذ ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہو سکتے ہیں، بشرطے ایک انقلاب آئے، اندرونی انقلاب آئے. باہر سے کوئی آئے گا تو ہو سکتے ہیں. انڈیا حالانکہ ہندوؤں کا ملک ہے، اکثریت ہندوؤں کی ہے، لیکن آج بھی انڈیا میں 20 کروڑ مسلمان ہیں. تو ان کے نقطہ نگاہ کو سامنے رکھتے ہوئے انڈیا نے مسلمانوں کے لیے الگ اسلامی قانون دیا ہے. حالانکہ اکثریت ہندوؤں کی ہے، ان کو تو صحیح اسلامی قانون ملا ہے. انڈیا نے صحیح اسلامی قانون کو چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مودی کی طرفداری کر رہا ہوں. مودی بجائے خود بدنیت ہے، لیکن جتنے مسلمان پاکستان میں اس کے لگ بھگ تو انڈیا میں بیٹھے ہوئے. جس سے کیا پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہے؟ آپ خود بھی جسٹس ہیں اور آپ کو ہی پینشن نہیں مل رہی،
تو اگر ایک جسٹس کو انصاف نہیں مل رہا تو عام بندے کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہی ہو رہا ہے کہ اگر ایک عمران خان جو کہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے اس کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے تو ایک جسٹس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہاں انصاف کا نظام نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی انٹرسٹڈ ہے صحیح اسلامی انصاف کے نظام۔ جس سے ایک چیز سننے میں اور بھی آئی ہے کہ اور جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ کا بجلی کا میٹر ہے وہ جا کے ابھی لگا ہے جو ان کے 5 مرلے کا گھر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے منع کیا ہوا تھا کہ جن کے گھر سی ڈی اے سے جن کے نقشے سی ڈی اے سے منظور شدہ نہیں ہیں ان کو بجلی نہ دی جائے، گیس بھی نہ دیا جائے، تو گیس تو آج بھی نہیں ملا، کسی کو بھی نہیں مل رہا۔ ہم بات کر رہے تھے سابق ایکٹنگ چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ اور جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ عبد الوحید صدیقی صاحب سے، اور ہم یہ جان کے بڑے ہی حیران ہوئے ہیں کہ جسٹس صاحب اس وقت 5 مرلے کے مکان میں رہ رہے ہیں اور ان کی پینشن کو بھی روکا ہوا ہے، ان کو پینشن بھی نہیں مل رہی۔ یہاں تک ہی نہیں کہ جسٹس صاحب کے گھر میں اب جا کے کہیں بجلی کا میٹر لگا ہے، ان کے گھر میں ابھی گیس بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد سب سے بڑا عہدہ رکھنے والے جسٹس عبد الوحید صدیقی آج موجودہ دور میں گیس کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس میں حکمرانوں کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ جو شخص عالم دین ہے، عالم فاضل ہے اور ایکٹنگ فیڈرل شریعت کورٹ کا چیف جسٹس رہ چکا ہے، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا؟ اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ سردار ظہیر، ٹی وی 8 نیوز، اسلام آباد۔